Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Ahmedabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100. FM 100 लाहौर रेडियो स्टेशन से जितने भी सुनने वाली खूबसूरत समातें हैं जी, सबको कहना चाहेंगे जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने पाकिस्तान आपके लिए FM 100 लाहौर रेडियो स्टेशन से लाइव आप हमें सुन रहे हैं और इसके साथ साथ हमें फेसबुक पर लाइव आप देख भी सकते हैं। आज का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है जी पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी एंड एडको प्रेजेंट्स हार्मोन्स टॉक, यानी हार्मोन्स की दुनिया में आज हम बात करने जा रहे हैं जी। बहुत अहम मौजू है, बहुत कान लगा के सुनिएगा क्योंकि आज का जो मौजू है वो सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज कद के बारे में, हाइट के बारे में हर बंदा कॉन्शियस है और आपकी शख्सियत को खूबसूरत बनाने के लिए कद का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हार्मोन्स जो हैं वो कद को कितना मुतासिर कर सकते हैं, इसके बारे में आज बात करने के लिए हमने मौजू किया है जी डॉक्टर मोहम्मद मुर्तज़ा शफकत, जो कि आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि 15 साल से बरतानिया में थे, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, जो कि कुछ सालों से आए हैं पाकिस्तान में और प्रैक्टिस कर रहे हैं जी हमीद लतीफ़ मेडिकल कॉम्प्लेक्स प्राइवेट कॉम्प्लेक्स क्लिनिक पर। रोज़ाना होते हैं 5 to 9 PM और चलते हैं। सबसे पहले खुश आमदीद करते हैं सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला और आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया आपका जी। अच्छा सर, सबसे पहले जो बहुत ज़बरदस्त आज का जो टॉपिक है वो बहुत अहम है क्योंकि कद जो है वो हमारी पर्सनालिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले डॉक्टर साहब हमें ये बताएं कि इसमें हार्मोन्स का क्या किरदार होता है और हार्मोन्स हैं क्या, जिस्म में इनका क्या किरदार है? बड़ा अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो आपके लिए और आपके नाजरीन के लिए समझना ज़रूरी है कि हार्मोन्स होते क्या हैं। एक आम ज़बान में हार्मोन्स जो है ना वो एक केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं। जो कि आपके जो बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम है, जो ग्लैंड्स हैं, वहां से ये रिलीज होते हैं और ब्लड के जरिए ये ट्रेवल करके आपके जिस्म के अहम ऑर्गन्स पे और टिश्यू पे जाके काम करते हैं। हार्मोन्स जो हैं आपके जिस्म में बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करते हैं, चाहे वो नशोनुमा हो, चाहे वो आपकी स्लीप साइकिल हो, चाहे वो आपका वजन हो, चाहे आपकी फर्टिलिटी हो, चाहे आपकी सेक्सुअल हेल्थ हो, चाहे आपका जो है शुगर का मामला हो। तो इन सारे मामलात में, चाहे कद का मामला हो या नशोनुमा का हो या वेट का हो, तो इन सारे मामलात में जो हार्मोन्स हैं वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। बहुत खूब जी, बहुत ज़बरदस्त। आज प्रोग्राम पेश किया जा रहा है पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी इन एडको प्रेजेंट्स हार्मोन्स टॉक। हार्मोन्स की दुनिया में आज बात हो रही है जी। हार्मोन्स क्या होते हैं, सबसे पहले हमने डॉक्टर साहब से पूछा और आपने बड़ा खूबसूरत तरीके से एक जिसे कहते हैं लूप साइकिल चला दिया। हम दोबारा वापस आ जाएंगे नशोनुमा के ऊपर। हार्मोन्स जो है वो नशोनुमा में किस तरह से ये अपना रोल प्ले करते हैं? जी, इसमें ये जानना जरूरी है कि एक बहुत हार्मोन अहम है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो है वो आपके मास्टर ग्लैंड से रिलीज होता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और वो आपकी जाके बोन्स में जो प्लेट्स होती हैं उनको ग्रो करने में हेल्प करता है। और भी बहुत सारे ऑर्गन ऐसे हैं जिन पे वो जाके काम करता है। तो अगर किसी वजह से वो ग्रोथ हार्मोन नहीं बन रहा या नहीं काम कर रहा तो जाहिर है फिर आपकी जो कद है या नशोनुमा है वो मुतासिर हो सकती है। ओके, बहुत खूब जी, बहुत ज़बरदस्त। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर मोहम्मद मुर्तज़ा शफकत, जो कि 15 साल से बरतानिया में एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की काम कर रहे थे वहाँ पर और कुछ सालों से पाकिस्तान में आए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं हमीद लतीफ़ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में और आज हमारे साथ मौजूद हैं। हार्मोन्स की दुनिया में बात हो रही है। हार्मोन्स जो है वो हमारे कद को किस तरह से मुतासिर करता है। आप हमें इस टाइम फेसबुक पर लाइव देख भी रहे हैं और साथ ही साथ रेडियो FM 100 से लाइव सुन भी रहे हैं। अच्छा सर, आपने कहा कि ये नशोनुमा का जो हार्मोन्स है उनकी हाइट को मुतासिर करता है। अच्छा, कौन से ऐसे लोग हैं जिनका कद जो है वो हमेशा हार्मोन्स की वजह से ही खराब होता है या उनकी और भी कोई वजूहात हो सकती है? देखिए, पहले ये समझना जरूरी है और मेरे ख्याल में ये मेडिकल जो फैकल्टी है, जो दूसरी स्पेशलिटीज के लोग हैं, उनको भी ये हमें जरूर बताना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि अगर आपका कद छोटा है तो उसमें ग्रोथ हार्मोन की कमी है। ठीक है, एक्चुअली
80 سے 70% کیسز میں گروتھ ہارمون لیول ان میں ٹھیک ہوتا ہے. اور قد چھوٹے رہنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے وہ فیمیلیل ہو, آپ کے جو جینیٹک ہے, آپ کی ہائٹ اتنی نہ ہو, اور اسی طرح کچھ بچے جو ہیں ان میں بلوغت لیٹ ہوتی ہے. مثلاً بچوں میں یا بچیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ لیٹ گرو کرتے ہیں, لیٹ ان کی جو سیکشل ہیلتھ ڈیولپ ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے بھی بعض اوقات ہائٹ تھوڑی رہتی ہے. اس کے علاوہ کچھ ہارمونل بھی بہت اہم وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ کا قد چھوٹا رہ جا سکتا ہے, جس میں گروتھ ہارمون کی کمی ہے, جس میں تھائرائیڈ ہارمون کے پرابلمز ہو سکتے ہیں. پھر ایک ایڈرینل گلینڈ ہوتا ہے آپ کے جسم میں گردوں کے اوپر, جو کہ بہت اہم ہارمون بناتا ہے, جس کا نام ہوتا ہے کورٹیسول. تو کورٹیسول اگر جو ہے آپ کی باڈی میں ایکسیس بن رہا ہے تب بھی آپ کا قد متاثر ہو سکتا ہے. اسی طرح بہت ساری کرونک بیماریاں بھی ہیں. مثال کے طور پہ میٹابولک ڈیزیز ہیں جس میں ٹائپ 1 ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے. پھر کچھ انتڑیوں کی آپ کی بیماریاں ہیں جسے آئی بی ڈی کہتے ہیں, انفلیمیٹری باول ڈیزیز, یا سیلیک ڈیزیز کہتے ہیں, یا مال نیوٹریشن. آپ دیکھیں کہ ہمارا ملک بڑا غریب ہے اور بہت سارے بچوں کو جو ہے وہ پراپر نشو نمائی حاصل نہیں ہے, تو مال نیوٹریشن جو ہے بڑی اہم وجہ ہے. اسی طرح یاد رکھیں کہ کچھ سنڈرومز بھی ایسے ہیں جو کہ جینیٹک ہوتے ہیں, جن میں بچوں کی ہائٹ نہیں ہوتی. مثلا ٹرنر سنڈروم بچیوں میں ہوتا ہے, یا پریڈر ولی ایک سنڈروم ہے, یا میکونیر برائٹ سنڈروم ہے, یا ڈاؤن سنڈروم ہے. تو ان سنڈرومز میں بھی آپ کی جو ہے نا وہ قد متاثر ہو سکتا ہے. اسی طرح جو آپ کے دماغ کے کچھ ٹیومرز ہیں, پیچوٹری گلینڈ کے ٹیومرز ہیں, جن کی وجہ سے باقی ہارمون بھی کم ہو سکتے ہیں اور نشو نما والا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ صرف ضروری نہیں ہے کہ گروتھ ہارمون کی کمی ہو, بہت ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بچے کا قد چھوٹا رہ سکتا ہے. بہت خوبصورت انداز سے آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ ہارمونز صرف ایک مسئلہ نہیں ہو سکتا, اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے قد جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. اس میں بڑی چیزیں آ جاتی ہیں. اچھا سر, اس میں آپ نے بڑی اچھی بات کی, گرلز کے لیے آپ نے ایک اسپیشلی جو ہے وہ نام دیا. میں یہاں پر رک کر یہ بات کرنا چاہوں گی, کیا جو ہارمونز میلز میں ہوتے ہیں فیمیلز میں ہوتے ہیں, کیا ان میں فرق ہوتا ہے؟ جی بالکل, ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان کو بنایا ہے, خواتین میں اور مردوں میں کچھ ہارمونز کا فرق ہوتا ہے. جس طرح خواتین میں ایسٹروجن زیادہ ہوتا ہے, مردوں میں ٹیسٹوسٹیرون زیادہ ہوتا ہے. کچھ ہارمونز تو کامن ہے, جس طرح گروتھ ہارمون ہے, کورٹیسول ہے, لیکن کچھ ہارمونز میں فرق ہوتا ہے جو کہ آگے جا کے آپ کی سیکشل ڈفرینسیشن میں ہیلپ کرتے ہیں اور گروتھ میں ہیلپ کرتے ہیں. تو بالکل ان دونوں میں ہارمونز کا فرق ہوتا ہے. اچھا, تو صرف ہمارے یہاں پاکستان میں زیادہ تر یہ کیوں دیکھا جاتا ہے کہ بچیوں کے جو قد ہیں وہ چھوٹے ہیں؟ جی بالکل, دیکھیں اس میں یہی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ اسیس کرنا ضروری ہے کہ بچی کا قد کیوں چھوٹا ہے. کیا اس کے ماں باپ کا قد بھی چھوٹا تھا, یا اس کے خاندان میں ہی ایوریج ہائٹ چھوٹی ہے, نمبر 1. دوسری بات یہ دیکھنا ضروری ہے کہ بچی کی بلوغت جو ہے وہ ٹائم پہ ہو رہی ہے کہ نہیں, کیونکہ بلوغت کا اور قد کا بڑا گہرا تعلق ہے. ٹھیک ہے, بعض بچیاں جو ہیں وہ لیٹ بلوغت ہوتی ہے, وہ اپنی بچیوں سے لیٹ گرو کرتی ہیں. اسی طرح پھر اگر ہم کچھ اور ہارمونل ٹیسٹ بھی کرا کے بچوں میں دیکھتے ہیں, اگر بچی کا قد نہیں جا رہا ہے, جس میں تھائرائیڈ کا ٹیسٹ ہے, گروتھ ہارمون کا ٹیسٹ ہے, کورٹیسول کا ٹیسٹ ہے, یا اسی طرح شوگر کا ٹیسٹ ہے, کچھ آنت کے, بڑی آنت کے, چھوٹی آنت کے ٹیسٹ ہیں, یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کیوں اس کا قد نہیں بڑھ رہا. اور اس میں میں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا, جب آپ پیڈیٹیشین کے پاس جاتا ہے تو وہ ایک گروتھ چارٹ ہوتا ہے, وہ ہر جگہ سے اویلیبل ہے پاکستان میں, آپ کہیں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس میں نا ایک چارٹ بچہ ڈیولپ, ایک ہم لائن ڈرا کرتے ہیں, اس کا ویٹ بھی ہوتا ہے اور ہائٹ بھی ہوتی ہے. تو اگر اس چارٹ سے وہ بچہ ڈیویٹ کر رہا ہے اپنے باقی جو عمر کے اس کے بچے ہیں ان کے قد کے اور وزن کے حساب سے بچہ ڈیویٹ کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ بچے میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. تو گروتھ چارٹ جو ہے نا وہ بڑا سمپل ٹول ہے, وہ آپ اپنا بچے کا ڈرا خود بھی کر سکتے ہیں, کسی بھی فارمیسی سے لے سکتے ہیں, اور اس میں ایک میڈین لائن ہوتی ہے, اور اگر اس لائن پہ بچہ نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی پرابلم ہے, اور آپ کو اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے اور اینڈوکرینالوجسٹ کے پاس جانا ہے, اس کو اسیس کروانا ہے, اور پھر ظاہر ہے وہ جو بھی اس کی وجہ نکلے گی, اس کی تشخیص ہوگی اس کے مطابق. سر آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, آپ کی بات کے اختتام پہ آپ نے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, اینڈوکرینالوجسٹ کے پاس جانا ہے. کیا ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے یہاں کوئی بھی مسئلہ ہے, وی آر ڈسکسنگ ٹوڈے ہارمون اسٹاک کی بات ہو رہی ہے, ہارمونس جو ہے وہ قد کو متاثر کرتے ہیں, لیکن یہاں رک کر میں ڈاکٹر صاحب سے اس بات پر بات کرنا چاہتی ہوں بیکاز ان کا ایکسپیرینس ہے 15 سال سے, یہ برطانیہ میں ہے اور وہاں پر کام کر رہے ہیں, اور آپ پاکستان میں آ کر پریکٹس کر رہے ہیں. سر کیا آپ نے یہ ڈفرینس نہیں دیکھا, بیماری کچھ بھی ہے پاکستان میں, ہم لوگ چیزوں کو جلدی زیادہ اکنالج ہی نہیں کرتے, ہم ان ساری چیزوں پر غور ہی نہیں کرتے. دیکھیں یہ تعلق میں نے یہ دیکھا ہے ہماری نیشن میں, صرف
بیماریوں سے اس کا تعلق نہیں. اب باقی لائف سٹائل میں بھی دیکھ لیں کہ بعض اوقات جو ہے نا ہم چیزوں کو بڑا نان سیریس لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب مثال کے طور پہ اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں, جب تک بیماری آخری حد تک نہیں پہنچ جاتی ہم اسپیشلسٹ کے پاس نہیں جاتے, گزر نہیں جاتا. تو میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ کو, اب تو پاکستان بہت خوش قسمت ملک ہے, یہاں پوری دنیا سے ٹرینڈ لوگ یہاں آ کے اسپیشلسٹ کام کر رہے ہیں, اپنی سروسز دے رہے ہیں. پاکستان کے ٹرینیز بھی بہت اچھے کوالیفائڈ, میرے خیال میں میڈیکل فیلڈ میں پاکستان نے جتنا نام کمایا ہے کسی اور فیلڈ میں نہیں کمایا. تو آپ جو ہے بجائے اس کے کسی عام بندے سے پوچھنے کے یا کسی اور جگہ گلی محلے میں جانے سے, آنٹی سے پوچھنے کے, آپ جو اسپیشلسٹ ہے آپ اس سے رابطہ کریں. اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ بہت سارے بچے ہمارے پاس آتے ہیں وہ خود ہی سے گروتھ ہارمون کے انجیکشن لگانا شروع کر دیتے ہیں, یا کوئی مربے شربے کھانا شروع. تو نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز اپنی جگہ اہم ہے, خوراک کا رول بہت اہم ہے, لیکن خدا رہا یہ جو گروتھ ہارمون کے ٹیکے ہیں وہ خود سے نہ لگانا شروع کر دیں, کیونکہ یہ کوئی عام ٹیکہ نہیں ہے کہ جو ہر کوئی لگا سکتا ہے. ویری ڈینجرس. تو اگر آپ کے بچے میں کنسرن ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بچہ باقی بچوں کے مطابق اس کا قد نہیں بڑھ رہا یا اس کی ویٹ نہیں بڑھ رہا, تو اسپیشلسٹ کے پاس جائیں, اینڈوکرینالوجسٹ کے پاس جائیں, اس سے سیس کروائیں. وہ آپ کو ایک اچھی گائیڈنس بھی دے گا اور آپ کا وہم بھی دور کر دے گا. بالکل, بہت خوبصورت سر کی بات سے. سر جیسے کہ آج کل آپ نے کہا پاکستان میں ڈاکٹری میڈیکل کی فیلڈ میں بہت زیادہ جو ہے وہ ترقی ہو رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں کمپلیکس بھی بہت بڑھتے جا رہے ہیں. تو جیسے آپ نے کہا کہ بچے جو ہے وہ انجیکشن لگانا خود سے شروع کر دیتے ہیں, تو میرے خیال میں اس پر بھی والدین کو غور کرنا چاہیے. جی بالکل, اس میں بھی ہمارے میڈیا, ہمارے ڈاکٹرز کو ایکنالج کرنا چاہیے, کیونکہ ایک مقابلہ سا ہو جاتا ہے کہ میں کسی سے برا نہ لگوں, میری ہائٹ اتنی ہونی چاہیے. وہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ ایز اے اسپیشلسٹ آپ نے میڈیکل ڈیسیژن لینا ہے, آپ نے یہ دیکھنا ہے. اب کسی کے بچوں کے والدین کا ہی قد چھوٹا ہے تو ظاہر ہے میں بھی کہوں گا کہ میرا 6.5 فٹ کا دو, لیکن ظاہر اللہ تعالیٰ نے کچھ جینز بنائے ہیں, آپ کی ایک باڈی بنائی ہے, تو اس کو. لیکن جو لوگ خدا نہ خواستہ چورن بیچتے ہیں کہ جی یہ ٹیکے لگا لو 3 ہفتے یا یہ پاؤڈر کھا لو, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ پراپر اسپیشلسٹ کے پاس جائیں, وہ آپ کے اسیسمنٹ کرے گا, اور یقین مانیں کہ اگر اس میں جو بھی گنجائش ہوگی وہ اس کو کرے گا, کیوں نہیں کرے گا اس کو. لیکن خود سے, کیونکہ یہ جو انجیکشنز ہیں گروتھ ہارمون کے, ان کے بڑے سیریس سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں, ان کی مانیٹرنگ بھی ریکوائرڈ ہوتی ہے, ان کے لیولز بھی دیکھنے ہوتے ہیں. اگر کسی میں نارمل گروتھ ہارمون اور اس کو ٹیکے دیے جا رہے ہیں تو اس کے بہت سارے اہم آرگن ویسے ہی بڑھ سکتے ہیں, جگر بڑھ سکتا ہے, دل بڑھ سکتا ہے, اور وہ اس کے لیے بہت پرابلم کر سکتی ہے. اچھا, تو جو صحیح راستہ ہے آپ صحیح راستے کو چنیں اور اس کو فالو کریں. دیٹس ویری امپورٹنٹ. اور اسی لیے آج کا جو پروگرام ہے پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی اینڈ ایڈکو پریزنٹس ہارمونس کی دنیا, ہارمون ٹاک ہو رہی ہے جی, اور پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی اینڈ ایڈکو کے تعاون سے آپ لوگ یہ پروگرام سن رہے ہیں. ڈاکٹر محمد مرتضیٰ شفقت ہمارے ساتھ آج موجود ہیں, جو کہ برطانیہ میں تھے اور آج کل پاکستان میں یہاں پر حمید لطیف میڈیکل کمپلیکس میں پرائیویٹ پریکٹس کر رہے ہیں, اور روزانہ ہوتے ہیں آپ 5 to 9, آپ ان سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. میرے خیال میں سر بہت بڑی جو ہمارے یہاں ایک چیز کی کمی ہے وہ ایکنالجمنٹ کی ہے, کاؤنسلنگ کی ہے, کہ ہم لوگ بنا دیکھے سوشل میڈیا پر جتنے بھی وہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں ان کو بنا جانچے ہم ان ساری چیزوں کو اڈاپٹ کرنا شروع ہو گئے. سر اس کے بارے میں تھوڑا سا ضرور بتائیں. ابھی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی صبح ہی میں کو پی ٹی کر کے آیا ہوں, ہمارے پاس ایک بچی آئی ہے, اچھا 12 سال کی, اور وہ پیری فری میں مینج ہو رہی تھی, اور وہ جاتی تھی کیمو کے پاس کیونکہ اس کا قد نہیں بڑھتا تھا اور ماہواری بھی نہیں اس کو آ رہی. تو وہ اس کو کوئی پھکیاں بنا کے, جس میں موسٹ پرابلی اسٹیرائڈز ہوتے ہوں گے یا کچھ اور ہوتا ہوگا, وہ اس کو دے رہے تھے کہ جی یہ دے لو, اس میں طاقت ہے, اس میں بچی کا قد بھی بڑھ جائے گا. وہ قد تو نہ بڑھا نہ باقی اس کے مسائل, وہ پھول کے جو ہے نا 100 کلو سے اوپر چلی گئی. تو جب ہم نے اس کو سیس کیا تو میں نے اسے بتایا کہ جی اس کا تو مسئلہ ہی دوسرا ہے, اور اب تو یہ اتنا ڈیمیج ہو چکا ہے اس کا جو کورٹیسول ہارمون ہے اس کی وجہ سے, اور یہ بہت کامن ہے پاکستان میں. ایگزیکٹلی. تو لوگوں میں یہ پریولنس, یہ جو جسے کہتے ہیں کہ ایک شعار پیدا کرنا ضروری ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں ہر شہر میں ہر اچھے اسپتال میں بڑے اسپیشلسٹ موجود ہیں, اور وہ آپ کے ساتھ ٹھگی نہیں لگائیں گے, یہ میں آپ کو بتا دوں. کوئی بھی کوالیفائڈ بندہ آپ کے ساتھ ٹھگی نہیں لگائے گا, آپ کو اسیس کرے گا جو ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی ہماری قوم ڈھونڈتی ہے جگاڑ, ٹھیک ہے, ڈھونڈتی ہے ایسی چیزیں
کہ فٹافٹ کھا کے جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے, فوری رزلٹ چاہیے, فوری رزلٹ چاہیے, رات کو کریم لگائے صبح ٹھیک ہو جائے, چٹے ہو جائے بالکل. یہ غلط کانسیپٹ ہے. اس کو مہربانی کریں کہ اس کو نگیٹ کریں, اور آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ اس میں لوگوں میں اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں کہ جی قد کے ہارمونز ہوتے ہیں, اس کا ہارمون اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتا ہے, اس کو جا کے چیک کرانا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے اسپیشلی پیریفری میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ہے. اوکے, بہت خوب جی, بہت زبردست. سر سے بات کرتے ہوئے بہت اچھا لگ رہا ہے, بڑا مزہ بھی آیا ہے, بڑی نئی انفارمیشن جو آج سے پہلے ہم نے نہیں گیدر کی آج ہم گیدر کر رہے ہیں. اور FM 100 کا بہت شکریہ, ایٹکوز کا بہت شکریہ, اینڈ پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کا بہت شکریہ کہ اس طرح کے جو معلوماتی پروگرام ہیں وہ یہاں پر کنڈکٹ کیے جاتے ہیں. اچھا سر, ہم نے ساری باتیں کر لی, کیا یہ مسئلہ جو ہے وہ پیدائشی بھی ہو سکتا ہے؟ یہ مسئلہ پیدائشی بھی ہو سکتا ہے, اور یہ مسئلہ لیٹر آن دا لائف بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ کچھ ایسے جینیٹک سنڈرومز ہیں, کچھ ایسے جینیٹک ٹیومرز ہیں جو پیدائشی طور پہ آپ کو یہ مسئلہ کر سکتے ہیں. جس طرح میں نے ابھی نام لیا ٹرنر سنڈروم ہے, ڈاؤن سنڈروم ہے, یہ پیدائشی ہو سکتے ہیں. لیکن بعض اوقات پیدائشی آپ ٹھیک پیدا ہوتے ہیں, لیٹر آن دا لائف آپ کو یہ مسئلے ڈیولپ ہو جاتے ہیں. خدا نخواستہ آپ کے برین میں کوئی پیچوٹری گلینڈ میں ٹیومر بن جاتا ہے, یا خدا نخواستہ کوئی حادثے کی وجہ سے کوئی برین کا جو گلینڈ ہے وہ سپریس ہو جاتا ہے, یا اسی طرح کوئی دوائیاں لینے سے, الٹی پلٹی لینے سے آپ کا جو ہارمونز ہیں ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. تو یہ پیدائشی بھی ہو سکتا ہے, یہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کے سینیریو پر. اوکے اوکے. اچھا سر, ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو جسمانی پختگی کا عمل ہے اگر جلدی یا دیر سے شروع ہو تو کیا اس سے بھی قد متاثر؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. اسے کہتے ہیں پریکاشیس پیبرٹی یا لیٹ پیبرٹی. اگر دیکھیں بہت سارے بچے بچیاں جو ہیں نا وہ اپنی عمر سے پہلے جوان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ کی بچی 8 سال سے نیچے ہے اور اس میں کوئی ایسے سائن آ رہے ہیں جس میں اس کی کوئی ڈیولپمنٹ بریسٹ کی یا کوئی پیریڈز کا مسئلہ آ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پریکاشیس پیبرٹی ہے, اس کا سیریس ہارمونل ایشو ہے, اور اس میں اس کا قد بھی متاثر ہوگا, اس کا وزن بھی متاثر ہوگا, تو وہ فوراً چیک کریں. اسی طرح لڑکوں میں اگر 9 سال سے پہلے کوئی داڑھی منہ آنی شروع ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بچہ بھی پریکاشیس پیبرٹی کا شکار ہے, اور اس میں بہت سارے گلینڈ کے مثلا کنجنٹل ایڈینل ہائپرپلیزیا ایک بیماری ہے جو کہ کاز کرتی ہے. تو جو پختگی ہے, جو اس کی بلوغت ہے, اس کا بڑا گہرا تعلق ہے آپ کے گروتھ سے. اسی طرح کچھ بچے جو ہیں وہ بلوغت ان کی لیٹ ہوتی ہے. کئی بچیاں وہ 14-15 سال کے بعد ان کی بلوغت ہوتی ہے. کئی بچے ہیں جن کی 18 سال کی عمر میں جا کے بلوغت ہوتی ہے, تو اسے کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل ڈیلے موسٹ آف دا ٹائمز. تو یہ جو بلوغت ہے اس پہ بچوں کی نظر رکھیں. آپ کے بچی ہے تو اس کی 8 سال سے پہلے, بچہ ہے تو 9 سال سے پہلے نہیں ہونی چاہیے. اور اسی طرح اگر بچہ بہت لیٹ بھی بلوغت کی طرف جا رہا ہے تو پھر بھی آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اس کو ہمیں دکھانا ہے, اس کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو بلوغت کا اور قد کا بہت گہرا تعلق ہے آپس میں. اوکے, ڈاکٹر مرتضیٰ شفقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ بہت زبردست معلومات ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. سر, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے جس میں آپ نے لیٹ اور پریکاشیس اور کانسٹیٹیوشنل کا آپ نے بات کی ہے. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہمارا بچہ گروتھ کر رہا ہوتا ہے, بٹ ہمارے یہاں پیرنٹس جو ہے بڑی جلدی ہیپی ہو جاتے ہیں, جوان ہو گیا, اب ماں باپ کا سہارا بن گیا. مطلب ہم ان چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہیں, بٹ جو آپ نے پوائنٹ آف ویو یہاں پر ہمارے سامنے رکھا ہے کہ ان کی داڑھی منہ آ جاتی ہے 9 سال کی عمر میں, تو سر اس کے بارے میں کیا پریکاشنری جو ہے وہ آپ پیرنٹس کو کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اس میں یہی ہے نا کہ بچہ اگر دیکھیں لڑکا ہے آپ کا بیٹا ہے 9 سال سے پہلے وہ جوان ہونا شروع ہو گیا ہے تو کوئی صحیح عمل تو نہیں ہے, یا بچی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی ہارمونل بیماری ہے, کچھ گلینڈز کا مسئلہ ہے, اس کو اسیس کریں. دوسری بات یہ کہ اگر بچہ اپنے گروتھ چارٹ کے مطابق گرو کر رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے, اور اس کا سمپل طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے جو لوکل پیڈیٹیشین ہے گروتھ چارٹ اپنے بچے کا مینٹین رکھیں. جیسے ہی بچہ اس چارٹ سے ڈیویٹ ہوگا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی اس کا جو ہے نا قد اور وزن کا مناسب صحیح نہیں ہے. اسی طرح بچے کی پریڈکٹڈ ہائٹ بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ مڈ پیٹرنل ہائٹ کیلکولیٹ کی جاتی ہے, جو ماں ہوتی ہے اور فادر ہوتا ہے, اور اس کا ایک فارمولا ہے, اس میں ہم بچے کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی آپ اس مارجن کے ساتھ اس ہائٹ میں فال کرو گے. تو بہت ساری سائنس میں نے آپ کو بتایا نا کہ ترقی آ گئی ہے. سر ایسی کوئی اسپیسیفک عمر ہے, مطلب قد کے لحاظ سے اگر آپ کہیں, جب آپ کہیں کہ بھئی اس کا نہیں بڑھا, اسپیسیفک عمر آپ بتائیے لڑکے اور لڑکیاں؟ دیکھیں عموماً یہ ہوتا ہے کہ 15-16 سال تک بچیاں بڑھتی ہیں اور 17-18 سال تک بچے بڑھتے ہیں, لیکن اگین
یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ہڈیوں پہ. اس کے لیے ہم ایک ایکس رے کراتے ہیں, جو ایکس رے لیفٹ ریسٹ ہوتا ہے, اس میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں ہڈیوں کی بڑھنے کی گنجائش ہے یا نہیں ہے. اب دیکھیں اگر ہڈیاں ہی جڑ چکی ہیں تو آپ کیسے گرو کر سکتے ہیں؟ اور بہت سارے بچے ہیں جن کی 18 سال کی عمر میں بھی گرو کا پوٹینشیل ہوتا ہے. تو اگین یہ اس کا ایکس رے ہڈیوں کر کے پتہ چل سکتا ہے کہ اس بچے میں پوٹینشیل ہے یا نہیں ہے. اوکے, بہت خوب جی, بہت زبردست. آپ لوگ پروگرام سن رہے ہیں پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی اینڈ ایٹکو کے تعاون سے. یہ پروگرام ہو رہا ہے ہارمونس کی دنیا میں. آج بات ہو رہی ہے جی ہارمونس جو ہے وہ کس طرح قد کو متاثر کر سکتے ہیں, آج کا ہمارا موضوع ہے. اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر محمد مرتضیٰ شفقت جو کہ اینڈوکرائنالوجسٹ ہے اور ساتھ ہی ساتھ کنسلٹنٹ ہے, ڈائبٹالوجسٹ ہیں, ایگزیکٹو ممبر ہیں پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کے. اینڈ حمید لطیف میڈیکل کمپلیکس میں ہوتے ہیں. 5 to 9 ڈیلی پریکٹس ان کی وہاں پر ہوتی ہے. آپ وہاں پر رجوع کر سکتے ہیں, چیک کروا سکتے ہیں. آئی ہائیلی ریکمینڈیڈ ڈاکٹر محمد مرتضیٰ شفقت جو کہ بہت زبردست طریقے سے آپ کو سب سے پہلے اکنالج کریں گے, کاؤنسل کریں گے, اینڈ دین وہ ٹھگی نہیں لگائیں گے. جو سب سے بڑی مین بات سر نے کہا کہ جو ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں ہمارے ہاں عموماً یہ پایا جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے تو بس جی وہ اتنے لمبے ٹیسٹ, جو کہ غلط کانسیپٹ ہے. دیکھیں ڈاکٹر ایک کوالیفائڈ پرسن ہوتا ہے, ٹیسٹوں کی ضرورت باہر بھی ہوتی ہے. باہر بھی جب پیشنٹ آتا ہے نا تو اس کو ٹیسٹ لکھے جاتے ہیں, اس کو سی ٹی اسکینز بھی لکھے جاتے ہیں, تو وہ ٹیسٹ اس کے لیے ضروری ہوتے ہیں تشخیص کے لیے. ایگزیکٹلی جی ایگزیکٹلی. اچھا سر, آپ نے یہ تو بتا دیا والدین کا جو قد ہے اس کے مطابق بھی آپ بچوں کی ہائٹ کو جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو کیا والدین کے قد سے ہی کسی فرد کے متوقع قد کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ بالکل لگایا جا سکتا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا اس میں ایک فارمولا ہوتا ہے میڈ پیٹرنل ہائٹ کا, اور اس میں بچوں کے لیے الگ ہے اور بچیوں کے لیے الگ ہے, سینٹی میٹرز میں الگ ہے, انچز میں الگ ہے. تو وہ لگا کے ہم ایک ایسٹیمیٹ اس کو دے سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ اس ہائٹ میں فال کرے گا. لیکن اگین وہ فائنل پریڈکٹڈ ہائٹ نہیں ہوتی, وہ تو ظاہر ہے جو بچے کی ہوگی, لیکن ایک ایسٹیمیٹ ضرور لگایا جا سکتا ہے. ایسٹیمیٹ ضرور لگایا جاتا ہے. اچھا سر, نوشونما کے ہارمون کی کمی کی تشخیص جو ہے وہ آپ کیسے کرتے ہیں؟ اس میں جو آئیڈیل ٹیسٹ ہے نا اسے تو آپ کہتے ہیں 2 قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں, جو کہ اسٹیمولیشن ٹیسٹ ہوتے ہیں. ایک انسولین ٹالرنس ٹیسٹ ہوتا ہے, ایک گلوکاگون اسٹیمولیشن ٹیسٹ ہوتا ہے, لیکن پاکستان میں وہ ہر جگہ سے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اور جو سمپل بلڈ ٹیسٹ ہے وہ IGF-1 لیول ہوتا ہے, لیکن وہ کوئی اتنا ایکوریٹ پریڈکٹر نہیں ہوتا. تو اگر آپ نے کنفرم کرنا ہے کہ بچے میں گروتھ ہارمون ڈیفیشینٹ ہے یا نہیں ہے, تو پھر وہ اینڈوکرائن اسٹیمولیشن ٹیسٹنگ ہی اس کی ہونی ہے. اس میں ایک ہارمون دیکھ کے ہم گروتھ ہارمون میئر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا پیک رسپانس کتنا ہے گروتھ ہارمون, اور اگر وہ پیک سے کم ہے تو بچہ گروتھ ہارمون ڈیفیشینٹ ہے. اوکے, تو یہ ایسے جی اس کی سر آپ مطلب وہ پیک سے جیسے آپ نے بتایا کوئی آپ کے یہاں کوئی نہ کوئی ایسا میئرمنٹ ہوگا کوئی نہ جی بالکل. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہارمون آپ انجیکٹ کرتے ہیں پیشنٹ کو, اور اس کے کچھ دیر کے بعد گروتھ ہارمون کرتے ہیں, پھر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا کتنا رسپانس تھا گروتھ ہارمون میں, اور اگر وہ پیک کراس کر گیا ہے تو اس کا سفیشینٹ رسپانس تھا. کیونکہ یہ جو گروتھ ہارمون ہے نا یہ پلس اسٹائل ہے. بہت سارے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں گروتھ ہارمون لیول کرا کے جی لو ہے, بچے کو جی گروتھ ہارمون نہیں. دس از ناٹ اے ٹیسٹ. ٹھیک ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کرانے کا. یہ ایک جو ہے ایک رینڈم سا ٹیسٹ ہے, وہ پلسٹائن مینر میں گروتھ ہارمون ریلیز ہوتا ہے. اس وقت بلڈ ٹیسٹ لیا ہو جب وہ نہ ریلیز ہو رہا ہو, یا اس وقت لیا ہو جب وہ ریلیز ہو رہا ہو. تو اس کے لیے جو ہے نا اسٹیمولیشن ٹیسٹنگ ہوتی ہے, اور وہ اینڈوکرینالوجسٹ ہی کر سکتا ہے. وہ لیب میں بلا کے بچے کو پراپر طریقے سے, پاکستان میں ہم بھی اس کو کر رہے ہیں, پرائیویٹلی بھی کر رہے ہیں. اس لیبس کے ساتھ ہماری کولیبریشن بھی ہے جو کہ ہمارے بہاف پہ کرتے ہیں, اور اس کو ہم خود سپروائز بھی کرتے ہیں ٹیسٹ کو. اوکے سر, جیسے آپ نے کہا کہ اینڈوکرائنالوجسٹ ہی کر سکتا ہے, اس کی دوسرے تصویر کا رخ دیکھا جائے تو آپ نے جیسے پہلے کہا کہ کسی آپ اس کے پاس بھی چلے جاتے ہیں جو ہربلز دوائیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں, تو اس کے اگینسٹ آپ نے کہا کہ بچی کا آپ نے صبح ہی OPD کیا, تو اس کے بارے میں بتائیں کہ جب آپ لوگوں نے ایک تشخیص کر لی تو ان کو آپ کے پاس ہی ٹھہرنا چاہیے, اس کا مؤثر علاج بالکل ظاہر ہے. دیکھیں اگر کسی بہت سارے پیشنٹس ہیں جو گروتھ ہارمون میں ہیں, بہت سارے ایسے پیشنٹس ہیں جن میں سارے ہارمون ہی نہیں بن رہے پیٹیوٹری ٹیومرز کی وجہ سے, وہ باقی ہارمونس میں بھی ہیں. تو اگر ہمیں ڈائگنوز ہو کہ اس بچے کی ہائٹ جو ہے وہ پیورلی گروتھ ہارمون ڈیفیشنسی کی ہے, تو پھر ہم باقی ہارمونس بھی چیک کرتے ہیں ظاہر ہے اس کے ساتھ کہ اور کس کی کمی ہے, وہ بھی پورا کرنا ہے کہ نہیں کرنا, کیونکہ یہ ایک انجیکشن فارم میں آتا ہے اور ڈیلی یہ انجیکشن لگتا ہے انسولین کی طرح کا پہلے. اچھا ٹھیک ہے, اور پاکستان میں اس کی شارٹیج ہو گئی تھی, اب یہ اویلیبل ہے اور ڈفرینٹ برانڈز میں اویلیبل ہے. تو گروتھ ہارمون پاکستان میں مل سکتا ہے آپ کو بالکل, اگر آپ ڈیفیشینٹ ہیں. لیکن آپ ڈیفیشینٹ ہو, یہ نہ ہو کہ آپ گروتھ ہارمون پورا ہو دے جا رہے ہو اور مسئلہ کوئی اور ہو.
سر ہم آپ اویلیبلٹی تو بتا رہے ہیں, مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ہر پرسن جس کی ہائٹ چھوٹی ہے وہ جا کے بنا اس چیز کے کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں, لیکن اس کا ایک پراپر طریقہ ہے, گیٹ وے ہے کہ آپ بنا ٹیسٹ کیے, بنا جانچے کہ آپ کے اندر اس چیز کی کمی ہے یا نہیں. اور آج کا پورا پروگرام اسی کاز کے لیے ہے کہ نشو نما کے جو ہارمونز ہیں وہ کس طرح سے ہیں, اور قد میں کس طرح سے کم جن کا قد ہے وہ افراد کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. سر یہ جو آپ نے بتا دیا, آپ نے علاج بھی بتایا اس کا, تو اس کے کیا نشو نما کے ہارمون کا جو علاج ہے ہر کم قد والے فرد کے لیے مناسب ہوتا ہے؟ نہیں, میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ جو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ اس کی میں مال نیوٹریشن ہے بچہ, اس کی سپلیمنٹیشن ہی نہیں پوری, تو جب تک آپ اس کی مال نیوٹریشن کو ٹریٹ نہیں کریں گے. اسی طرح مثلا اگر تھائرائڈ کا کوئی ایشو ہے, یا آپ کے ایڈرینل گلینڈ کا ایشو ہے, یا پیچوٹری گلینڈ کا ایشو ہے, تو یہ تو تشخیص کے بعد پتہ چلے گا, اس بچے کی اسسمنٹ کے بعد پتہ چلے گا کہ بھئی کیا یہ بیماری ہے کوئی آنت کی, یا کوئی ہارمونل ہے, یا یہ خاندانی ہے اس کی ہائٹ ایسی, یا واقعی یہ کوئی اور گروتھ ہارمون کی ڈیفیشنسی ہے. تو یہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے, یہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ میں جا کے لیبارٹری میں ٹیسٹ کراؤں اور مجھے پتہ چل جائے کہ جی میرے اندر ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں. اوکے, بہت خوب جی, بہت زبردست. پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی انیڈکو پریزنٹس ہارمون اسٹاک, ہارمونس کی دنیا میں بات ہو رہی ہے جی قد کو متاثر کرنے کی. کیا ہارمونس جو ہے وہ قد کو متاثر کر سکتے ہیں یا نہیں, اور اس کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد مرتضیٰ شفقت. اور سر سے پوچھتے ہیں, باتوں ہی باتوں میں ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا سر, کیا سپلیمنٹس اور غذا جو ہے وہ مناسب غذا, نیند, ورزش, واک, یعنی کہ اس لائف سٹائل جو ہے اس کی چینجنگ سے قد میں کیا کوئی تبدیلی؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں اہم ہیں. اگر آپ کے جسم میں وائٹامن ڈی پورا نہیں ہے, کیلشیم پورا نہیں ہے, تو آپ کا ظاہر ہے آپ کی جو قد و قدامت ہے وہ افیکٹ ہو سکتی ہے, آپ کی ہڈیاں کمزور ہو سکتی ہیں. اسی طرح آپ کے کھانے میں اگر پروٹین نہیں ہے, اگر آپ کے کھانے میں صرف کارب ہے یا فیٹ ہے, اس سے بھی افیکٹ ہو سکتی ہے. ایکسرسائز, اگر آپ کا وزن بہت زیادہ ہے, ایگزیکٹلی آج کل تو آپ دیکھیں کہ کل ہم نے 12 سال کا ایک بچہ دیکھا ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے ساتھ, اس کا وزن 110 کلو تھا. تو اگر آپ کا وزن بھی بہت زیادہ ہے تو وہ بھی آپ کی نشو و نما پہ افیکٹ کر سکتا ہے. تو جو لائف سٹائل ہے وہ تو ایک بیسس ہے کسی بھی بیماری کے لیے. آپ نے اگر آپ کی خوراک ٹھیک نہیں ہے, ایکسرسائز نہیں ہے, تو آپ ہارمونل کیا کوئی بھی بیماری ٹھیک نہیں کر سکتے. پلس نیند بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ a good sleep can guarantee you a good health. یہ بات یاد رکھیں, اگر آپ 6-8 گھنٹے کی نیند رات کو نہیں لے رہے تو آپ کی ہیلتھ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی, اور وہ آپ کی نشو و نما پہ بھی افیکٹ ہوگی چیز. اوکے, بہت خوب, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر محمد مرتضیٰ شفقت, آپ کا بہت بہت شکریہ. آج ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر محمد مرتضیٰ شفقت, جو کہ برطانیہ کے ٹرینڈ اینڈوکرائنالوجسٹ ہیں اور کچھ سالوں سے پاکستان میں یہاں پر پریکٹس کر رہے ہیں حمید لطیف پرائیویٹ کمپلیکس کلینک میں, اور 5 to 9 ہوتے ہیں وہاں پر. اور آج بات ہو رہی تھی جی ہارمونس کی دنیا میں, ہارمونس قد کو کیسے متاثر کرتا ہے. پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی اینڈکو کا بہت شکریہ سر, آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو جی, بہت شکریہ, تھینک یو. اللہ حافظ جی, اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے خیال. آرجے ارم شہزادی کو دیجیے اجازت. Karachi, Lahore, Islamabad.